यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब खुदा ने कौम बनी इसराइल को अलग किया और खुदा ने जब उन्हें अपना कलाम दिया यानी शरीयत दी, तो मुख्तलिफ़ कुर्बानियाँ खुदा ने उनके सुपुर्द की या मुख्तलिफ़ कुर्बानियाँ वो गुजरानते थे कि खुदा को राज़ी कर सकें। खता की कुर्बानी होती थी, गुनाह की कुर्बानी होती थी, या फिर नज़र की कुर्बानियाँ वो गुजरानते थे, शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ वो गुजरानते थे, फसलों की कुर्बानियाँ गुजरानते थे और मुख्तलिफ़ कुर्बानियाँ कौम बनी इसराइल गुजारती रही शरीयत के वक्त में। लेकिन बाइबल मुक़द्दस रोमियो उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत में यूँ फरमाती है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। खुदावन का कलाम फरमाता है कि वो कुर्बानियाँ जो वो गुजार चुके, अब यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद हमें मज़ीद कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं है। अब मज़ीद खून को बहाने की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ, यानी रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। अब यहाँ पर खुदा का कलाम हमें कुर्बानी के बारे में कह रहा है, लेकिन ये कुर्बानी क्या है? हमारे बदन की कुर्बानी है। और आज जिस पर हम गौर करेंगे वो यही है, ऐसी कुर्बानी जो खुदा के हुजूर मकबूल हो या मकबूल कुर्बानी हो, कामिल कुर्बानी जो खुदा चाहता है कि अब उसके लोग गुजराने उसके नज़र। खुदा कलाम फरमाता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा भी होनी चाहिए और पाक हो और खुदा को क्या हो? पसंद हो। कौन सी कुर्बानी है ये? खुदा का कलाम फरमाता है, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। ये कुल इबादत है। अभी हम यहाँ पर इबादत करने के लिए बैठे हुए, हम इस वक्त इबादत कर रहे हैं, हम खुदा के हुजूर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा के हुजूर ऐसी कुर्बानी गुजारो, ऐसी कुर्बानी गुजरानो कि जब उस कुर्बानी में से हम गुजरते हों तो हम हर वक्त, हर हालात, हर जगह में दुआ के अंदर हो या इबादत करते रहे हो। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे, अगर इस वक्त हम कुछ कर रहे हो और फिर हमारे पास मौका है कि हम बदी करें, गुनाह करें, वो चोरी की सूरत हो सकती है, वो किसी भी एतबार से हो सकती है, तो जब हम उसे मना करते हैं, हम उस गुनाह को रद्द करते हैं, जब हम उस गलती को, उस आजमाइश को जो हमारे ऊपर आ रही होती है, हम खुदावन यीशु मसीह में ईमान रखते हुए, उसे अपने जहन और अपने दिल में रखते हुए जब हम उसे तर्क करते हैं, तो बाइबल कहती है कि वही क्या है? मकबूल इबादत है। यही वो इबादत है, यही वो कामिल इबादत है जिसे कामिल करने के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। बाइबल बयान करती है कि आदमी, इंसान बातों बातों में क्या कर जाता है? खता कर जाता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अपने बदनों को ऐसी कुर्बानी होने के लिए, ऐसी कुर्बानी के तौर पर खुदा के हुजूर पेश करो जो जिंदा हो, पाक हो और खुदा को पसंद हो। यानी क्या? अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी, बुरी ख्वाहिशात की कुर्बानी, जिस्म की कुर्बानी, इस जिस्म की कुर्बानी जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, बुरी सोचों की कुर्बानी, अपने वक्त को कुर्बान करके खुदा के हुजूर में आने की कुर्बानी। खुदा का कलाम फरमाता है, उसके कलाम पर तवज्जो करने की कुर्बानी, पिक्चर को छोड़कर, ड्रामा को छोड़कर, कोई भी स्पोर्ट्स को छोड़कर जब हम खुदा की इबादत करने के लिए बैठते हैं, उसके कलाम को पढ़ने के लिए बैठते हैं या दुआ करने के लिए बैठते हैं, तो खुदा को यही पसंद होता है
کہ ہم دنیا پہ نہیں بلکہ خدا پہ نگاہیں لگائے ہوئے ہیں۔ قربانی ریپرزینٹ کرتی ہے اس شخص کو جو اسے گزران رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں قربانی کروں تو میں ایک جانور خریدوں گا، وہ جانور کیا کرے گا؟ مجھے ریپرزینٹ کرے گا اور میری جگہ پہ کیا ہوگا؟ قربان ہوگا۔ اب اسی طریقے سے ہماری خواہشات ہیں جو ہمیں کیا کرتی ہیں؟ ریپرزینٹ کرتی ہے، یعنی ہماری نمائندگی کرتی ہے۔ اور اگر ہم ان کی یا ان خواہشات کی جو خدا کے خلاف ہے اسے پورا کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ کیا کر جاتے ہیں؟ بدی کر جاتے ہیں۔ لیکن بائبل کیا کہتی ہے کہ ایسی خواہشات کی قربانی گزران دو۔ ایسا وقت جو ہمیں خدا سے دور لے کر جائے، قربانی گزران دو اس کی، چھوڑ دو اس کو۔ اسی لیے مسیح نے فرمایا کہ اگر تیری دائیں آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال دے، اگر تیرا ہاتھ دائیں آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کاٹو یا اندھے ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ وہ خواہشات جو تیری آنکھوں سے ہے تو اسے نکال دے، وہ خواہشات جنہیں تیرے ہاتھ پورے کرتے ہیں انہیں نکال دے، ایسی خواہشات جن کی طرف تیرے پیر دوڑتے جاتے ہیں انہیں نکال دے اپنی زندگی سے، اور ایسی زندگی گزار جو خدا کے حضور ایسی ہو کہ ہر وقت آپ خدا کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائس کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں خدا کی مرضی اور اس کے کلام کے مطابق۔ اس قربانی میں لہو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، اس قربانی میں زخم لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس قربانی میں اپنا دل خدا کو دینے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ وہ قربانی ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ایماندار گزرانے، اور خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ یہ مقبول عبادت ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کمپلیٹ ہے۔ اگر ہمارے دل خدا کے لیے ہیں، اگر ہماری سوچیں خدا کے لیے ہیں، اگر ہماری خواہشات خدا کے لیے ہے تو ہر وقت خدا ہمارے ساتھ، ہمارے اندر، ہمارے دل، ہمارے سوچوں اور ہمارے خیالات کے اندر موجود ہوگا۔ اور ہم کیا کرتے ہوں گے؟ بری خواہشوں کی، اپنی جسم کی خواہشوں کی قربانیاں گزران کر خدا کو خوش کرتے رہیں گے۔ یہاں پر بیٹھنا بھی ایک قربانی ہے، ہم نے اپنے وقت کی قربانی گزرانی، ہم نے کئی کام چھوڑ کر خدا کی حضوری میں آ کر بیٹھے ہیں، اور بائبل کہتی ہے کہ یہ چیزیں خدا کو پسند ہے، یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ مقبول کامل عبادت ہے جس سے قائم کرنے کے لیے مسیح اس دنیا کے اندر آئے۔ کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے، مسیح نے کہا کہ ضرور ہے کہ میرے پرستار روح اور سچائی سے۔ روح اور سچائی کب ہوتی ہے؟ کب روح آتا ہے اور سچائی نکلتی ہے؟ جب کمپلیٹلی ہم مکمل طور سے خدا کی مرضی کے نیچے ہوتے ہیں، تب بھی روح بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ سچائی بھی ہوتی ہے خدا کے کلام کی۔ اور بائبل کیا کہتی ہے؟ سنے آپ کہا کہ وہ پرستار کیسے ہوں گے؟ جو روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے ہوں گے۔ یسوع نے یہ نہیں کہا وہ ایسے پرستار ہوں گے جو بڑے بڑے ساز لے کر بجائیں گے۔ یسوع نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ بڑی بلند آوازوں کے ساتھ میری پرستش کریں گے۔ یسوع نے یہ بھی نہیں کہا وہ بڑے بڑے سٹیج پر جا کے میری پرستش کریں گے، بلکہ اس نے کیا کہا؟ وہ روح اور سچائی سے میری پرستش کریں گے، ٹروتھ کے ساتھ، اسے جانتے ہوئے، اپنی زندگیاں اس کے سپرد کرتے ہوئے وہ پرستش کریں گے۔ یسوع نے یہ نہیں کہا وہ بڑی خوبصورت آوازیں نکال کر پرستش کریں گے، اس نے کہا روح کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ میری پرستش کریں گے، یسوع کی پرستش کریں گے، خدا باپ کی پرستش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مسیح جانتے ہیں کہ یہی وہ پرستش ہے جو خدا کو پسند ہے، یہی وہ عبادت ہے جو خدا کو پسند ہے۔ اس کے لیے ہمیں بلڈ کو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، خون کو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات کو خدا کے حضور گزران دینے کی ضرورت ہے۔ وہ خواہشات، وہ خیالات، وہ ارادے جو ہمیں خدا سے دور لے کر جاتے ہیں، وہ لوگ جو ہمیں خدا سے دور لے کر جاتے ہیں، اب یہ وہ وقت ہے کہ ہم انہیں بھی خدا کی نظر کر دیں، یعنی ان سے بھی دور ہو کر خدا کے پاس رہیں۔ خدا کا کلام فرماتا ہے، داؤد کہتا ہے اچھا ہوا میں نے کیا اٹھائی؟ مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ سکوں۔
मुसीबत इंसान कब उठाता है? जब वो गलत फैसले करता है। उसने कहा कि मेरे गलत फैसलों में भी तू मुझे सिखाता रहा। जब मुझसे गलतियां हुई तब भी तूने मुझे थामे रहा। जब मैंने गलतियां की, जब मुझसे खताया हुई, तब भी तूने मुझे सिखाया। क्यों? क्योंकि खुदा हमें ऐसी कुर्बानी बनाना चाहता है जो जिंदा हो और खुदा को पसंद हो। वो हमें छोड़ता नहीं है, वो हमें तर्क नहीं करता है, वो हमें हलाक नहीं करता है, बल्कि बाइबल कहती है कि वो हमें मौका देता है। और आज वो हमें बता रहा है कि खुदावंद ऐसी ऐसी इबादत चाहते हैं जो जो सैक्रिफाइसेस से भरी हो, वक्त के सैक्रिफाइस। हमने अपने अपने टाइम को कुर्बान किया हो, हमने अपने वक्त को कुर्बान किया हो, हमने अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया हो, हमने उन लोगों के उस रिलेशन को कुर्बान किया हो जो हमें खुदा से दूर लेकर जाते हैं। ऐसे बुरे रिलेशन, ऐसी बुरी बुरी बैठकें या ऐसी बुरी दोस्तियां जो हमें खुदा से दूर लेकर जाती है, हमने उन्हें छोड़ा है। और हमने क्या किया है? खुदा के हुजूर ऐसी कुर्बानी गुजारी है जो उसको पसंद हो। आज जो हमारे दोस्त हैं या मेरे दोस्त हैं, वो बहुत फर्क है जो पहले थे। शायद पहले बहुत थे लेकिन आज नहीं है। रीज़न क्या है? क्यों? क्योंकि जो भी आपको खुदा की हजूरी से दूर लेकर जाता है, ज़रूर है कि खुदावंद को थाम ले और उस रिश्ते को जो खुदा से आपको दूर लेकर जाए, गुनाह में लेकर जाए, बुत परस्ती में लेकर जाए, सनाकारी में लेकर जाए, नशों में लेकर जाए, लालचों में लेकर जाए, बाइबल कहती है कि ऐसों से क्या करो? किनारा करो। क्यों? ताकि आप खुदा के लिए इस्तेमाल किए जा सको। क्योंकि बाइबल खुदा का कलाम फरमाता है कि अच्छी आदतों को बुरी संगत या बुरी बैठक, बुरी सोबत क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। और हम तब तक खुदा को पसंद नहीं आ सकते जब तक हमारे रविशें खुदा को पसंद ना आए, यानी हमारे रास्ते खुदा को पसंद ना आए। इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है खुदा सादिक की राहों को जानता है। उसको पता है कि सादिक को किस रास्ते पे चलना है। लेकिन अगर सादिक उस रास्ते पर नहीं चलता तो फिर क्या होता है? वो खुदा के हुजूर मकबूल नहीं ठहरता, वो ऐसी कुर्बानी नहीं ठहरता जो खुदा को पसंद हो। लेकिन खुदा का कलाम फरमा रहा है, खुदा का कलाम फरमाता है कि अपने आप को ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो खुदा को पसंद हो। उसके हुजूर में बैठना, उसके कलाम की सच्चाइयों को जानना। मेरे साथ निकालिए कुलसियों उसका 3 बाब और उसकी वर्स 17। यूँ लिखा है 17वीं आयत में, और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावन यस्सु के नाम से करो और उसी के वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। अब यहाँ पे खुदा का कलाम क्या फरमाता है? कलाम या काम जो कुछ करते हो सब खुदावन यस्सु के नाम से करो। सब कुछ जो कुछ कर रहे हो खुदावन यीशु मसीह के नाम से करो। यानी हमारे अंदर वो ख्वाहिशात होनी चाहिए जो खुदा की ख्वाहिश हो, हमारी ख्वाहिशें होनी चाहिए जो खुदा की मर्जी हो। हम वो सोचते हो जो खुदा सोचता है, हम वो करते हो जो खुदा चाहता है हम करें, हम में वो आदतें हों जो खुदा चाहता है कि हमारे अंदर हो। बानिस्बत के हमें नशे हों, हमें लालच हो, हमें जिनाकारी हो, हमें बदी हो, या कोई भी ऐसा गुनाह जो हमें खुदा से दूर करता है। खुदा का कलाम फरमाता है कि ऐसी कुर्बानी होने के लिए अपने आप को पेश करो जो मकबूल हो। और यहाँ पे खुदा का कलाम फरमाता है कलाम या काम जो कुछ करते हो सब खुदावन यीशु मसीह के नाम से करो। जो काम शुरू करते हो उसके नाम से शुरू करो। और यही क्या है? हम ऐसी इबादत के बारे में सीख रहे हैं जो मकबूल या मकबूल कामिल इबादत हो। यही कामिल इबादत है कि जब हम अपने कामों को भी उसके नाम से करते हैं, जब हम अपने काम भी उसके नाम से शुरू करते हैं, जब हमारे दिन का आगाज उसके नाम से होता है,
جب ہمارے دن کا اختتام اس کے نام سے ہوتا ہے، جب ہماری زندگی کے بڑے کام اس کے نام سے ہوتے ہیں، جب ہماری زندگی کے چھوٹے کام بھی اس کے نام سے ہوتے ہیں، جب ہم لوگ کھاتے پیتے اس کے نام کے لیے ہیں، جب ہم بولتے اٹھتے چلتے پھرتے اس کے نام کے لیے، جب ہم پیتے اس کے نام کے لیے ہیں، تو بائبل کہتی ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ خدا باپ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں، ہم شکر کرتے ہیں خدا باپ کا اس یسوع مسیح کے نام کے سبب سے۔ کیوں؟ ہماری لائف، ہماری زندگی ایک سیکریفائس، ایک قربانی کے طور پر خدا کے حضور نظر پیش ہو چکی ہے، یا ہر روز ہوتی ہے۔ ایسی عبادت جو ہم لوگ ہر روز اور ہر وقت کرتے ہوں، وہ یہی ہے کہ ہم دنیا اور خواہشوں اور جسم کی خواہشوں سے نکل کر خدا اور خدا کی مرضی کے اندر زندگی کو بسر کریں۔ یہی وہ عبادت ہے جو خدا کو پسند ہے، یہی وہ کام ہے، یہی وہ زندگیاں ہیں جو خدا کو مقبول ہے۔ خدا کے حضور میں جو غران قدر ہے، قیمتی زندگیاں ہیں، وہی زندگیاں ہیں جو ہر زندگی اپنے آپ کو یسوع مسیح کے لیے سیکریفائس کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں ستائیں گے بھی، میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں بہت کچھ الٹا سیدھا برا بھلا بھی بولیں گے، میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں کوڑے بھی لگائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس لیے مسیح تیار کرتے ہیں؟ وہ ہمارے مائنڈز کو تیار کر رہے ہیں، ہمارے ذہنوں کو تیار کر رہے ہیں مقبول قربانی کو گزراننے کے لیے۔ ہاللیلویہ! جو خدا کے کلام اور اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ اس لیے مسیح نے کہا تیار رہو، تیار رہو سیکریفائسز کے لیے۔ مسیح زندگی آسان نہیں ہے، سیکریفائسز سے بھری ہوئی ہے۔ ہمیں بہت سی قربانیاں گزرانی پڑتی ہے، اپنی خواہشات کی، اپنی زندگی کی، وہ جو ہم چاہتے ہیں، وہ جو ہمارا جسم چاہتا ہے وہ نہ کر کے، وہ جو خدا چاہتا ہے وہ کر کے ہم قربانیوں کو گزرانتے ہیں خدا کے حضور میں۔ اسی لیے خدا کا کلام فرماتا ہے یہ وہ راستہ ہے جو سکڑا ہے۔ سکڑا کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں آپ کو بہت آپشن نہیں ملتے ہیں۔ ایک کشیدہ اور دیکھنے میں آپ کو ادھر بھی کچھ نظر آئے گا کہ میں چلتے چلتے یہاں سے کچھ توڑ لوں، پھر تھوڑا سا آگے جاؤں، پھر وہاں سے کچھ لے لوں، پھر تھوڑا سا آگے جاؤں وہاں سے کچھ لے لوں، پھر تھوڑا آگے بڑھوں وہاں سے کچھ لے لوں۔ اب اگر میں دنیا کی بات کروں تو یہاں سے میں نے گناہ اٹھا لیا، پھر تھوڑا آگے بڑھ کے ایک اور کر لیا، پھر ایک اور کر لیا، اور پھر ایک اور کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ کشیدہ اور ایسا راستہ ہے جو آنکھوں کو خوبصورت نما نظر آتا ہے۔ لیکن مسیح کیا کہتے ہیں؟ تم اس راستے پر چلے ہو جو سکڑا ہے، تنگ راستہ ہے، اس میں آپ کو آپشنز نہیں ملیں گے کہ کبھی اس بدی کو کر لو یا کبھی اس بدی کو کر لو، بلکہ سکڑا ہے، سنبھلتے ہوئے چھوٹے سے راستے میں سے ہو کر گزر جاؤ۔ کیونکہ جب راستہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہماری نگاہیں کہاں پر ہوتی ہے؟ سیدھی ہوتی ہے، منزل پر ہوتی ہے، ڈائریکشن میں ہوتی ہے۔ لیکن جب بہت سارے راستے گزرتے ہیں اور راستوں کے بیچ میں پھر ہم سوچتے ہیں شاید یہاں سے نکل جاتے ہیں یا یہاں سے نکلتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں شاید یہ شارٹ کٹ ہوگا یا یہاں سے ہم لوگ جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن مسیح نے کیا کہا؟ میں نے تمہیں وہ راستہ دیا ہے جو سکڑا ہے، اسٹریٹ ہے، اس میں بہت آپشنز آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن اس کی انتہا میں کیا ہے؟ زندگی ہے، اس کی انتہا میں ابدی زندگی ہے۔ اور خدا کا کلام چاہتا ہے کہ ہم ان راستوں پر چلیں، ہم ان راستوں میں اپنی زندگیوں کو گزرانے، ہم ہر روز اپنی صلیب اٹھا کر مسیح کے پیچھے چلیں۔ ہاللیلویہ! ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، دوسرا تموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے، اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو۔ اب یہاں پہ خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ کہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسا کام کرنے والے کی طرح پیش کر جسے کیا نہ ہونا پڑے؟ شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہم ایسے خدمت گزار بنے جنہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری خواہشات ہمیں شرمندہ کر دیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے جذبات ہمیں شرمندہ کر دیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے احساسات ہمیں شرمندہ کر دے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے
کہ ایسا چلو کہ شرمندگی تمہیں نہ ہو. پھر یہ نہ ہو کہ جذبات میں آ کر ہم نے غلط فیصلے کیے. پھر یہ نہ ہو کہ ہم نے ایموشنل ہو کر کچھ بھی بول دیا یا کوئی بھی فیصلہ کر دیا. خدا کا کلام فرماتا ہے ایسے خدمت کرنے والے بنو، ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کرو جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے. اپنے آپ کو ایسا کام کرنے والے کی طرح پیش کرو کہ جس کو پھر شرمندہ ہونا نہ پڑے. اور شرمندہ ہمیں کیا کرتی ہیں؟ ہمارے اندر کی خواہشات ہمیں شرمندہ کرتی ہیں، ہمارے اپنے جذبات ہمیں شرمندہ کرتے ہیں. اس لیے مسیح نے فرمایا کہ آدمی کو وہ چیزیں ناپاک کرتی ہیں جو اس کے اندر سے نکلتی ہیں، وہی ہمیں ہماری شرمندگی کا باعث بنتی ہیں. باہر کی چیزیں بعد میں، لیکن پہلے ہمارے اندر سے نکلتی ہے. اگر برے کام یا برے کام کو کرنے کی خواہش ہمارے اندر ہوتی ہے نا، ہم کرتے بعد میں، لیکن وہ پہلے ہمارے اندر سے نکلتی ہے. تو خدا کا کلام کیا فرماتا ہے کہ ایسے کام کرنے والے بنو جن کو شرمندہ ہونا نہ پڑے. پھر ہمیں شرمندہ ہونا نہ پڑے. پھر ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی. پھر یہ نہ سوچیں کہ ہم ہر روز توبہ ہی کے لیے بیٹھے ہوں کہ خدا ہمیں معاف کر، خدا ہمیں معاف کر. بلکہ وہ کہتا ہے کہ ایسی زندگی بسر کرو جو خدا کو مقبول ہو، خدا کو پسند ہو، اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی ہو. ہاللویا. کیونکہ آگے لکھا ہے جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو. حق کا کلام یعنی ٹروتھ، سچائی. سچائی کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح. خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ کلام خدا ہے، یعنی یہ بائبل جو آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے، یہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. وہ کہتا ہے ایسے شخص بنو جو درستی یعنی درست نظریے کو رکھتا ہو خدا کے کلام کا. خدا کے کلام کو ایسے استعمال کرو جیسا وہ ہے، یعنی درست استعمال کرو. اور پھر کیا کرو؟ اپنی خواہشوں میں گرفتار ہو کے شرمندہ نہ ہو، بلکہ ایسی زندگی بسر کرو، ایسی زندگی گزارو جو خدا کو قبول ہو، مقبول ہو. ہم سوتے ہوئے بھی خدا کو یاد کر سکتے ہیں، ہم لیٹے ہوئے بھی خدا کو یاد کر سکتے ہیں. ہم کسی بھی حال میں نہ ہو، حال میں کیوں نہ ہو، بیماری میں ہو، کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو، ایکس وائی زیڈ ہماری زندگی سارا دن جن حالات سے گزرتی ہے، ہم تمام حالات کے اندر خدا کو جلال دے سکتے ہیں، خدا کو اپنی زندگیوں میں رکھ سکتے ہیں. کیسے؟ جب ہم اپنے آپ کو، ہم اپنی خواہشوں کو مار کر خداوند یسوع مسیح کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر پورا کرتے ہیں. اسی لیے پولس کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مکے مارتا ہوں تاکہ خداوند کے تابع کر سکوں. یعنی کیا؟ اپنی خواہشات کو، اپنے اندر کے جذبات کو جو ہمیں خدا کے خلاف کھڑا کرتے ہیں، جو خدا کی مرضی کے خلاف ہمیں کھڑا کرتے ہیں. خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں انہیں روکتا ہوں، میں روز اپنے بدن کو روکتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ خدا کے خلاف کوئی بھی کام سر انجام دے دوں. لیکن مقبول عبادت کیا ہے؟ جو خدا کو پسند ہو. اور وہ کیسی ہے؟ ہر وقت، ہر روز ہم اپنے آپ کو اپنی لائف کو، اپنی خواہشات کو، اپنی سوچوں کو، اپنی زندگی کو جو خدا کے خلاف ہے انہیں سیکریفائس کریں خدا کے حضور میں. کیونکہ کامل قربانی تو گزران دی گئی ہے جو ہمیں کامل کرتی ہے، لیکن وہ قربانیاں جو ہمیں اپنے بدن سے گزرانی ہے، یعنی اپنی بری خواہشوں کی قربانیاں، وہ ہم نے خود گزرانی ہے، وہ ہم نے خود خدا کے حضور پیش کرنا ہے. کئی بار لوگ کہتے ہیں ہم نشے سے چھوٹ نہیں پاتے ہیں، کئی بار کہتے ہیں ہم کسی بھی فلاں گناہ سے آزاد نہیں ہو پاتے ہیں. ریزن کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہم تیار نہیں ہیں اس گناہ کو، اس نشے کو، اس گندگی کو جو ہمارے اندر بھری ہے، اس زناکاری کو جو ہمارے اندر بھری ہے، خدا کے حضور سیکریفائس کرنے کے لیے. لیکن اگر آج ہم اسے سیکریفائس کرتے ہیں خدا کے سامنے، تو خدا کا کلام فرماتا ہے رومیو 12 باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے اور اس جہان کی ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے جاؤ. پھر کیا لکھا ہے؟ پھر اس جہان کی ہم شکل بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے.
کیونکہ جب ہم نے اپنی خواہشات کو سیکریفائس کیا ہے، بری خواہشات کو، خواہشات وہ بھی ہیں جو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہوں، وہ بھی ایک خواہش ہے۔ لیکن مسیح کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں ایسی خواہشیں کرنی ہے جو خدا کے معیار کے مطابق ہو۔ ہماری خواہش کیا ہونا چاہیے؟ کہ خدا کا کلام پھیلے۔ ہماری خواہش کیا ہونی چاہیے؟ کہ ہم خدا کے لیے استعمال ہو۔ ہماری خواہش کیا ہونی چاہیے؟ کہ خدا ہمیں وسائل بخشے کہ ہم خدا کے لیے استعمال کر سکیں، خدا ہمیں جگہ بخشے کہ ہم خدا کے لیے استعمال کر سکیں، خدا ہمیں اگر گاڑی بخشے تو وہ ہم خدا کے جلال کے لیے استعمال کر سکیں، خدا اگر ہمیں اچھا لائف سٹائل بخشے تو اس سے ہم خدا کے جلال کو ظاہر کر سکیں۔ یہ اگر ہماری خواہش ہے تو خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ میں اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہوں۔ لیکن وہ خواہشات جو خدا کے خلاف ہے یا خدا کو پسند نہیں ہے، خدا کے مخالف آ کر کھڑی ہوتی ہیں، ان خواہشات کو قربان کر دینے کی آج ضرورت ہے، سیکریفائس کر دینے کی آج ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ خدا کا کلام فرماتا ہے اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ پھر فرق نظر آتا ہے، پھر علیحدگی نظر آتی ہے، پھر لوگ جو مذاق دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ خود آپ کے ساتھ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ شخص ایسی بات نہیں کرتا ہے، یہ ایسا شخص ہی نہیں ہے۔ پھر لوگ فرق دیکھنا خود شروع کریں گے۔ ایک وقت آتا ہے کہ پہلے ہمیں اپنے اندر فرق نظر آتا ہے، پھر دوسرا وقت ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو ہمیں فرق نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے اور اس جہان کی ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، کمپلیٹلی اپنے آپ کو چینج کرتے جاؤ۔ آہستہ آہستہ ہماری زندگیاں خدا کے تابع ہوتی جائیں۔ اور پھر آخر میں لکھا ہے کہ نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ کس کی؟ خدا کی مرضی، خدا کی نیکی اور کامل مرضی تجربہ سے، یعنی جیسے جیسے خدا کے ساتھ وقت گزارتے جاؤ خدا کو جانتے جاؤ۔ خدا کو جاننے کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے۔ ہم خدا کو کوئی کتابیں پڑھ کے جان نہیں سکتے ہیں، ہم اچھی بکس پڑھ کر ہم خدا کو نہیں جان سکتے ہیں۔ خدا کو جاننے کا ایک طریقہ ہے، وہ اس کے قدموں میں بیٹھ جانا ہے۔ وہ پھر خود بتاتا ہے کہ میں کون ہوں، وہ پھر خود بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں، وہ پھر خود بتاتا ہے کہ میری کیا مرضی ہے، پھر وہ خود بتاتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں اور میری محبت کیا ہے۔ یہ ہمیں نالج سے یا اسٹڈی کرنے سے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، یہ خدا کے حضور بیٹھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ سیکریفائسز اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو خدا کے لیے، بری خواہشوں کو، پوری زندگی کی بری عادتوں کو خدا کے لیے سیکریفائس کرنے کے بعد، اس کی پریزنس میں بیٹھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا در حقیقت کیا ہے۔ اس کی اگزامپل دوں گا کہ آج اس دنیا کے اندر ساری قومیں یا بہت لوگ خدا کو مانتے ہیں، کسی کا خدا کے لیے نظریہ کچھ اور ہے، کسی کے لیے خدا کا نظریہ کچھ اور ہے۔ خدا کو سب مانتے ہیں، لیکن خدا کو جانتے کون ہیں؟ جو سچائی کے کلام کے ساتھ خدا کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، جو بائبل مقدس ہے، جو یسوع مسیح ہے۔ خدا کو تو بہت سارے لوگ مانتے ہیں، لیکن جان کون پاتے ہیں اسے؟ وہ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کلام پر توکل کرتے ہوئے خدا کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، وہ لوگ خدا کو جان پاتے ہیں، وہ خدا کی مرضی کو جان پاتے ہیں۔ باقی تو بیٹھتے ہیں اور صرف اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں لیونگ سیکریفائس بنا سکے اپنے لیے، کہ ہماری زندگیاں قربانیاں گزارنے والی ہو خدا کے لیے۔ وہ قربانیاں ہماری خواہشوں سے شروع ہو کر خدا کی مرضی ہے وہ جہاں تک بھی لے کر جائیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔